बिल्डिंग्स रोमान नावल। बिल्डिंग्स रोमान नावल की एक ऐसी किस्म है जो किसी फ़र्द की ज़ाती, ज़हनी, जज़्बाती और अखलाकी नशोनुमा के सफ़र को बयान करती है। ये लफ्ज़ जर्मन ज़बान से माखूज़ है, जिसमें बिल्डिंग का मतलब तरबियत या इर्तिका और रोमान का मतलब नावल है। इस तरह बिल्डिंग रोमान का मतलब बनता है तरबियत या शऊर की तकमील का नावल। इस किस्म के नावल में अमूमन एक मरकज़ी किरदार पेश किया जाता है जो बचपन या नापुख्तगी के मरहले से गुज़र कर ज़िंदगी के तजर्बात, आजमाइशों और मुशाहिदात के ज़रिए शऊर की बलोगत तक पहुँचता है। नावल की ये किस्म पिकारेस्क नावल जैसी महसूस होती है, लेकिन दोनों में काफ़ी इम्तियाज़ात मौजूद हैं। पिकारेस्क और बिल्डिंग्स रोमान में बुनियादी फ़र्क इनके मौजू, मरकज़ी किरदार और अंदाज़े बयान में है। पिकारेस्क नावल में आम तौर पर एक चालाक, तजर्बाकार मगर समाजी तौर पर पस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हीरो पेश किया जाता है, जो मुख्तलिफ धोखों, हीलों, फ़रेब और मुआशरती तलख़ियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। उसका सफ़र ज़्यादातर बैरूनी दुनिया के तजर्बात, हादसात और मुहिम्मात पर मुश्तमिल होता है और पूरा बयानिया तंज़िया, मज़ाहिया और मुआशरती मुनाफ़कत को बेनकाब करने वाला होता है। इसके बरक्स बिल्डिंग्स रोमान एक ऐसे नौजवान किरदार के दाखिली सफ़र की कहानी होती है जो बचपन से जवानी तक ज़हनी, अखलाकी, जज्बाती और समाजी इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। इस नौ के नावल में किरदार की बातनी तब्दीली, खुद शनासी, अखलाकी पुख्तगी और शख्सियत की तामीर ज़्यादा अहम होती है। पिकारेस्क नावल दुनिया के फ़रेब और समाज की बदसूरती को बाहर से दिखाता है, जबकि बिल्डिंग्स रोमान फ़र्द के अंदर की दुनिया में झांक कर ये बताता है कि इंसान कैसे शऊर और तजर्बे के ज़रिए अपनी मुकम्मल शख्सियत तक पहुँचता है। यूँ पहले में बैरूनी मुहिम्मात गालिब होती हैं, दूसरे में अंदरूनी नशोनुमा, एक में तंज़ और हकीकत निगारी नुमायाँ है, जबकि दूसरे में नफ्सियाती गहराई और तरबियती सफ़र। बिल्डिंग्स रोमान की बुनियादी ख़ुसूसियत यह है कि कहानी का मरकज़ बैरूनी वाक़यात नहीं, बल्कि किरदार का अंदरूनी इर्तिका होता है। कारी नावल पढ़ते हुए किरदार के शऊर, एहसासात और फ़िक्री तब्दीलियों का मुशाहिदा करता है। नावल का इख्तिताम आम तौर पर उस मुकाम पर होता है जहाँ किरदार अपनी ज़िंदगी की समत को समझ लेता है या किसी हद तक खुद शनासी के दर्जे पर पहुँच जाता है। बिल्डिंग्स रोमान नावल की नोयत बुनियादी तौर पर नफ्सियाती और अखलाकी होती है। इसमें बैरूनी वाक़यात के मुकाबले में अंदरूनी इर्तिका ज़्यादा अहम होता है। कारी कहानी के मरकज़ी किरदार के साथ साथ उसकी शऊरी बेदारी, जज्बाती तरबियत और समाजी शऊर के बढ़ने के मराहिल को देखता है। नावल के इख्तिताम पर वो किरदार एक नए फ़िक्री और अखलाकी मुकाम पर पहुँच जाता है, यानी वो खुद शनासी और मार्फत ज़ात के दर्जे तक रसाई हासिल कर देता है। यही इस सिन्फ़ की रूह है। इस सिन्फ़ की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये भी है कि ये इंसानी नशोनुमा को एक मुसलसल अमल के तौर पर पेश करती है। किरदार की तरबियत महज तालीमी या समाजी नहीं, बल्कि अखलाकी, जज्बाती और रूहानी भी होती है। इसमें ज़िंदगी के तज़ादात और उलझनें किरदार के लिए इम्तहान बन जाती हैं, जिन्हें वो सब्र, अक्ल और तजर्बे के ज़रिए हल करता है। कहानी आमतौर पर किसी ख़ास मुआशरती या इखलाकी पस मंज़र में तश्कील पाती है, जहाँ फ़र्द की अपनी ख्वाहिशात और समाज की तवक्कुआत के दरमियान कशमकश एक मुस्तकिल मौजू बन जाती है। बिल्डिंग्स रोमान नावल की तारीख़ और इर्तिका दरअसल नावल की मजमूई तारीख़ से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके आगाज़ की तरफ जाएँ, तो 18वीं सदी का यूरोप, ख़ास तौर पर जर्मनी,
اس صنف کی پیدائش کا مرکز تھا۔ اس دور میں انلائٹمنٹ یعنی خرد افروزی یا روشن خیالی کے اثرات نمایاں تھے، جہاں فرد کی عقل، خود شناسی اور تربیت کو سماجی اور فکری سطح پر اہمیت حاصل تھی۔ انسانی ذات کو ایک متحرک، تجربہ حاصل کرنے والی اور سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی ہستی کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ انہی فکری حالات نے بلڈنگز رومان جیسے ناول کو جنم دیا، جو فرد کی ذہنی و اخلاقی ترقی کو کہانی کی بنیاد بناتا ہے۔ اس صنف کا پہلا باقاعدہ اور مکمل نمونہ گوئٹے کا مشہور ناول نوجوان ورتھر کی داستان غم، جو 1795 میں چھپا تھا، سمجھا جاتا ہے۔ اس ناول میں گوئٹے نے ایک نوجوان کی زندگی کے مختلف تجربات، ناکامیوں، محبتوں اور فکری جستجو کے ذریعے اس کی ذاتی تربیت اور شعور کے ارتقاء کو دکھایا۔ اس کے بعد یہ صنف پورے یورپ میں پھیل گئی اور 19ویں صدی میں انگلستان نے اس روایت کو مزید پختگی بخشی۔ انگریزی ادب میں اس صنف کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ زیر موضوع ناول ٹام جونز اس کی سب سے بہترین اور پہلی بڑی مثال ہے، لیکن اس کے بعد بھی چارلس ڈکنز کے ناول ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو بلڈنگز رومان کی بہترین مثال مانا جاتا ہے۔ اس میں ایک یتیم لڑکے کی کہانی ہے جو بچپن کی محرومیوں سے گزر کر بالغ زندگی میں داخل ہوتا ہے اور مسلسل جدوجہد کے بعد اپنی شناخت، مقصد اور اخلاقی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ڈکنز ہی کا ایک اور ناول گریٹ ایکسپیکٹیشنز بھی اسی صنف میں شمار ہوتا ہے، جس میں پپ نامی کردار کی اخلاقی اور نفسیاتی تربیت دکھائی گئی ہے۔ تھامس ہارڈی کا جوڈ دا سیکیور بھی بلڈنگز رومان ناول ہے۔ یہ ناول ایک غریب نوجوان جوڈ فاؤلی کی ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی نشو نما کی داستان ہے، جو علم اور سماجی مقام کے حصول کے خواب دیکھتا ہے، مگر طبقاتی رکاوٹوں، مذہبی جبر اور ذاتی کمزوریوں کے باعث ناکامی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہارڈی نے اس کہانی کے ذریعے یہ دکھایا کہ بعض اوقات انسان کی تربیت اور آگاہی کا سفر کامیابی نہیں بلکہ حقیقت کے ادراک اور المیے پر منتج ہوتا ہے۔ اگر نسوانی کرداروں کو دیکھا جائے تو شارلٹ برونٹے کا مشہور ناول جین آئر بھی ایک بلڈنگ رومان ناول ہے، جس کی کہانی ایک عورت کی خود مختاری، اخلاقی بیداری اور جذباتی ارتقاء کی علامت ہے۔ آخر پر بلڈنگز رومان ناول کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ناول محض ایک شخصی داستان نہیں ہوتے، بلکہ انسانی شعور کی تکمیل کی علامت بنتے ہیں۔ یہ صنف زندگی کے اس لمحے کو گرفت میں لاتی ہے جہاں انسان تجربات، ناکامیوں اور سیکھنے کے عمل کے بعد خود کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہی پہچان اس کی اصل تربیت اور معنویت کی دریافت کا سرچشمہ بنتی ہے۔ بلڈنگز رومان محض ایک ادبی صنف نہیں بلکہ انسانی تجربے اور شعور کی علامت ہے۔ یہ ناول قاری کو زندگی کے اس سفر سے روشناس کراتے ہیں جہاں غلطیاں سبق بن جاتی ہیں، مشکلات آگاہی میں بدل جاتی ہیں اور تجربہ انسان کو خود اپنے آپ تک لے آتا ہے۔ یہ صنف بتاتی ہے کہ انسان محض واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شعور ہے جو وقت، معاشرت اور تجربے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور یہی تکمیل، یہی تربیت ذات بلڈنگز رومان کا اصل مفہوم ہے۔ ناول ٹام جونز کا تعارف۔ ہنری فیلڈنگ کا ناول ٹام جونز، جس کا اصل عنوان دی ہسٹری آف ٹام جونز اے فاؤنڈلنگ تھا، پہلی بار 1749 میں لندن میں شائع ہوا۔ یہ ناول 18 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصہ کئی ابواب پر پھیلا ہوا ہے۔ فیلڈنگ نے ہر حصے کے آغاز میں ایک مختصر فکری یا تنقیدی مقدمہ بھی شامل کیا ہے، جس میں وہ فن ناول نویسی، اخلاقیات یا انسانی فطرت پر اپنے خیالات پیش کرتا ہے۔ یہ ساخت ٹام جونز کو محض کہانی نہیں بلکہ ایک ادبی و فکری تجربہ بناتی ہے۔
ناول کی طوالت دراصل اس کے تجزیاتی انداز اور تہدار مشاہدات کی وجہ سے ہے، جہاں ہر واقعے اور منظر کے پیچھے ایک اخلاقی یا سماجی مفہوم پوشیدہ ہے۔ یہ ناول 18ویں صدی کی انگریزی ادبی تحریک کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ فیلڈنگ نے حقیقت پسندی اور مزاح کو ملا کر ایک ایسا بیانیہ تخلیق کیا جو سماجی تنقید اور اخلاقی بحث کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے قاری کو براہ راست مخاطب کر کے ناول کو ایک طرح کی ادبی تنقید اور تفریح کا امتزاج بنا دیتا ہے۔ یہ انگریزی ناول کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور بعد کے مصنفین خصوصاً جین آسٹن اور ڈکنز پر اس کا اثر واضح ہے۔ فنی پہلوؤں کے علاوہ فکری لحاظ سے یہ کتاب اس دور کی معاشرتی ساخت، طبقاتی تقسیم اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ سب کچھ فلسفیانہ بوجھل پن کے بغیر کیا گیا ہے، ایک سیدھا سادہ مزیدار انداز۔ فیلڈنگ کی نثر میں ایک خاص طرح کی بے تکلفی اور خود اعتمادی ہے جو قاری کو براہ راست مکالمے میں کھینچ لیتی ہے۔ وہ اپنے بیانیے میں محض کہانی گو نہیں، بلکہ ایک فلسفی، مصلح اور مبصر کی حیثیت سے موجود رہتا ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ محض اخلاقیات کی تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ انسان کی کمزوریوں اور خوبیوں دونوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فیلڈنگ کا انداز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ انسانی تجربے کی پیچیدگیوں سے خائف نہیں، بلکہ انہیں قبول کرتے ہوئے ان سے ایک فکری اور جمالیاتی لذت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کلاسیکی ڈرامائی اصولوں کی طرز پر اس کی ساخت کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ٹام جونز ان معنی میں انگریزی ادب کا سنگ میل ہے کہ اس نے ناول کو ایک ایسی سنجیدہ صنف میں ڈھالا جو تفریح کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی شعور کے مطالعے کا بھی معتبر وسیلہ بن گئی۔ ٹام جونز کے مصنف کا تعارف۔ ہنری فیلڈنگ کی زندگی 18ویں صدی کے ادبی، سماجی اور فکری منظر نامے کی ایک دلکش مگر پیچیدہ داستان ہے۔ وہ 1707 میں انگلستان کے علاقے سمرسیٹ میں ایک ممتاز مگر مالی طور پر زوال پذیر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کرنل تھا اور ماں ایک جج کی بیٹی۔ بچپن ہی سے اس میں مشاہدے کی گہری صلاحیت، مزاح کی حس اور انسانی رویوں کو سمجھنے کا شعور موجود تھا۔ اسے ابتدائی تعلیم بہت اچھی ملی، پھر ایٹن کالج میں پڑھا جہاں اس کی فطری ذہانت اور تخلیقی جوہر نکھرے، اور پھر ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی میں کلاسیکی علوم اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے گیا، لیکن مالی مسائل کی وجہ سے واپس لوٹ آیا۔ جوانی کے ابتدائی دور میں وہ لندن چلا آیا، جہاں اس نے ڈرامہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا اور جلد ہی شہرت حاصل کی۔ اس کے ڈراموں میں طنز، سیاسی شعور اور معاشرتی تضادات کی عکاسی نمایاں تھی۔ اس نے تقریباً 25 سے زیادہ ڈرامے لکھے جو سیاسی شخصیات، خاص طور پر وزیر اعظم رابرٹ والپول پر طنز کرتے تھے۔ 1737 میں تھیٹر لائسنسنگ ایکٹ نافذ ہوا، جس کے تحت حکومت نے تھیٹر پر سنسرشپ لگا دی اور فیلڈنگ کا ڈرامائی کیریئر ختم ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1740 میں بیرسٹر بنا۔ کچھ عرصہ وکالت بھی کی اور صحافت میں بھی ہاتھ آزمایا، اور دی چیمپئن نامی اخبار میں کالم لکھے جو سماجی اور سیاسی مسائل پر طنز کرتے تھے۔ لیکن تخلیقی فطرت نے اسے دوبارہ ادبی میدان میں کھینچ لیا۔ ابتدا میں فنن طبع کے لیے اس نے اپنے زمانے کے مشہور مصنف سیموئل رچرڈسن کے خلاف رد عمل کے طور پر ناول نگاری کی اور شامیلا اینڈریوز کے نام سے ناول لکھا، جس میں پامیلا ناول کے اخلاقی نظام پر پیروڈی کے انداز میں طنز کیا گیا تھا۔
پھر اس نے جوزف اینڈریوز لکھا، جس میں جوزف کو پامیلا اینڈریوز کا بھائی کہہ کر اپنے اخلاقی معیارات پر اس کی کہانی سنائی۔ لیکن رفتہ رفتہ اس ناول نے اپنی آزادانہ حیثیت سے ایک اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا، جس سے ہنری فیلڈنگ باقاعدہ ناول نگاری کی راہ پر چل پڑے۔ 1749 میں اس نے اپنا شاہکار ٹام جونز تخلیق کیا، جو فنی خوبصورتی اور فکری وسعت کے لحاظ سے انگریزی ادب کا ایک ممتاز نام بن گیا۔ بعد ازاں اس نے ایمیلیا کے نام سے ایک اور قابل قدر ناول لکھا، جو زیادہ سنجیدہ اور اخلاقی نوعیت رکھتا ہے۔ ان ناولوں کے علاوہ اس نے کئی مضامین اور جرنلز بھی لکھے۔ 1748 میں ویسٹ منسٹر کا مجسٹریٹ بنا، پھر لندن کا چیف مجسٹریٹ۔ اس نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی، بو اسٹریٹ رنرز نامی گروپ بنایا جو جدید پولیس کا پیش خیمہ تھا۔ اس نے جرائم کی روک تھام پر بھی کام کیا، تاہم صحت کے بگڑنے اور مسلسل محنت نے اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ وہ 1754 میں پرتگال کے شہر لزبن میں علاج کی غرض سے گیا، مگر وہی اس کی آخری منزل ثابت ہوئی۔ ہنری فیلڈنگ کی عظمت اس بات میں مضمر ہے کہ اس نے ناول کو محض قصہ گوئی سے بلند کر کے زندگی کے فکری اور اخلاقی تجزیے کا وسیلہ بنایا۔ وہ انسانی کمزوریوں پر ہنستا ضرور ہے، مگر تضحیک نہیں کرتا۔ اس کے طنز میں تلخی یا بے رحمی نہیں، بلکہ ہمدردانہ بصیرت ہے۔ انگریزی میں ناول نگار پہلے بھی موجود تھے، جن کا حال ہم اپنی فہرست کے پچھلے 3 ناولوں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہنری فیلڈنگ کو جب انگریزی ناول کا بانی کہا جاتا ہے تو یہ دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہانی، کردار، مکالمے اور اخلاقی شعور کو اس ہم آہنگی سے جوڑا کہ ناول ایک مکمل ادبی فن کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی تخلیقات آج بھی انسانی فطرت کے مطالعے کے لیے ایک آئینہ ہے، اور اس کی نثر میں وہ تر و تازگی موجود ہے جو صرف بڑے فنکاروں کے حصے میں آتی ہے۔ ہنری فیلڈنگ کے تنقیدی نظریات۔ فیلڈنگ ان چند ابتدائی لکھاریوں میں سے تھا جنہوں نے ناول کے فن پر تنقیدی گفتگو بھی کی۔ اس نے اپنے ناولوں کے اندر باضابطہ مقدمات اور تبصراتی ابواب کے ذریعے ناول کے نظریاتی اور فنی پہلوؤں پر براہ راست اظہار خیال کیا۔ یوں وہ محض تخلیق کار نہیں، بلکہ ناول کی تنقید اور نظریے کا بانی بھی ہے۔ سب سے پہلے اس نے جوزف اینڈریوز کے دیباچے میں ناول کے فن کی ایک نہایت اہم تعریف پیش کی۔ اس نے ناول کو نثر میں لکھی گئی مزاحیہ رزمیہ قرار دیا۔ اس اصطلاح کی ادبی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس نے ناول کو داستان یا ڈرامے سے الگ ایک خود مختار صنف کے طور پر تسلیم کیا۔ فیلڈنگ کے نزدیک ناول کا مقصد محض قصہ سنانا نہیں، بلکہ انسانی کردار، اخلاق اور معاشرتی حرکات کا حقیقی نقشہ پیش کرنا ہے، بالکل ویسے جیسے رزمیہ شاعری میں انسانی فطرت کے اعلیٰ پہلو دکھائے جاتے ہیں۔ البتہ فیلڈنگ کے نزدیک ناول اس رزمیہ کا مزاحیہ عکس ہے، یعنی وہ انسانی کمزوریوں، تضادات اور روزمرہ زندگی کے چھوٹے بڑے اخلاقی المیوں کو ہنسی، طنز اور مزاحیہ انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ پھر ٹام جونز میں فیلڈنگ نے ناول کی ساخت پر مزید گہرائی سے بات کی۔ اس نے کتاب کے آغاز میں ایک دیباچہ شامل کیا، جس میں وہ قاری کو بتاتا ہے کہ ناول دراصل ایک ادبی ضیافت کی طرح ہے، جہاں مصنف ایک باورچی کی طرح مختلف اجزاء کو ترتیب دے کر ایک متوازن اور لذیذ طعام تیار کرتا ہے۔ یہ مثال اس بات کی علامت ہے کہ فیلڈنگ ناول کو محض داستان نہیں، بلکہ ایک کرافٹ سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک اچھا ناول وہی ہے جو نہ صرف لطف دے، بلکہ انسان کے اندر اخلاقی شعور بیدار کرے، کیونکہ اس کے نزدیک ادب کا مقصد دل کو خوش کرنا اور کردار کو سنوارنا دونوں ہیں۔
اس کے علاوہ فیلڈنگ کے ناولوں کے تمہیدی ابواب ناول کے فن پر براہ راست تنقید کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہانی کے درمیان میں رک کر قاری سے بات کرتا ہے، ناول کی صنفی حدود، کردار نگاری کے اصول اور حقیقت نگاری کے تقاضوں پر تبصرہ کرتا ہے۔ مثلاً وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہمیں حقیقی انسانوں کو دکھانا چاہیے، نہ کہ فرشتوں یا شیطانوں کو۔ یعنی اس کے نزدیک ناول کا اصل فریضہ انسانی حقیقت کی بازگشت پیدا کرنا ہے۔ یہ نقطۂ نظر بعد میں آنے والے حقیقت نگار ناولسٹوں کے ہاں باقاعدہ اصول کی شکل اختیار کر گیا۔ فیلڈنگ نے یہ بھی کہا کہ ناول نگار کو مورخ کی طرح سچ لکھنا چاہیے، مگر وہ سچ تخلیقی اور اخلاقی سچ ہو، یعنی وہ واقعاتی حقیقت سے زیادہ انسانی سچائی پر زور دیتا ہے۔ اس نے ناول نگار کو ایک طرح کا فلسفی مورخ قرار دیا جو زندگی کے عام پہلوؤں میں اخلاقی بصیرت تلاش کرتا ہے۔ فیلڈنگ کے ناولوں میں موجود یہ تمہیدی ابواب اور تبصرے بعد کے عہد میں ناول کی تنقید اور جمالیات کے اولین نقوش سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پہلا مصنف تھا جس نے ناول کے فن کو خود آگاہی کے ساتھ برتا، اس کے اصولوں پر بحث کی اور اسے شاعری یا ڈرامے کے مساوی ادبی وقار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محققین فیلڈنگ کو ناول کے اولین نقادوں میں شمار کرتے ہیں جس نے فنی شعور کے ساتھ اس صنف کی بنیادیں مضبوط کیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیلڈنگ کی یہ تنقیدی باتیں خشک فلسفہ نہیں بلکہ زندہ اور طنز و مزاح کے انداز میں ہیں۔ وہ قاری سے گفتگو کرتا ہے، خود پر ہنستا ہے اور اپنے ناول کے فن کو اسی طرح سمجھاتا ہے جیسے کوئی فنکار اپنی مصوری دکھاتے ہوئے ناظر کو رنگوں کا مطلب سمجھا رہا ہو۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور ناول کے فن پر اس کا دیر پا اثر ہے۔ ناول ٹام جونز کا تاریخی اور سماجی پس منظر۔ ٹام جونز کی اشاعت انگلستان میں جارج دوم کی حکومت کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زرعی سماج صنعتی تمدن میں ڈھلنا شروع ہو رہا تھا، متوسط طبقہ تیزی سے ابھر رہا تھا اور مذہبی و سیاسی اقدار پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ اسی عہد میں عقل پرستی، تجربیت اور اخلاقی اصلاح پسندی کے تصورات نے جنم لیا۔ فلسفہ اور ادب دونوں نے انسان کو مقدر کے بجائے اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ٹھہرانا شروع کیا۔ فیلڈنگ اسی فکری فضا کا نمائندہ تھا، ایک ایسا ادیب جو انسانی فطرت کو محض گناہ اور ثواب کی سطح پر نہیں بلکہ اس کے سماجی اور نفسیاتی تناظر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ 18ویں صدی کے انگلستان میں طبقاتی تفریق شدید تھی۔ اشرافیہ اپنی رعونت میں بند تھی جبکہ نچلا طبقہ اخلاقی زوال اور معاشی تنگ دستی کا شکار تھا۔ فیلڈنگ کا ناول انہی تضادات کا تخلیقی بیان ہے۔ اس نے اپنے عہد کی منافقت، ظاہرداری، مذہبی سخت گیری اور سماجی تعصب پر نہایت باریک طنز کیا۔ اس وقت ادب پر اخلاقی اور تعلیمی مقصدیت کا غلبہ تھا، مگر فیلڈنگ نے ان حدود کو توڑ کر انسانی تجربے کو اس کے فطری رنگوں میں پیش کیا۔ ٹام جونز کے پس منظر میں اخلاقی اصلاح کے نئے تصورات اور سماجی حقیقت نگاری کی وہ روح کار فرما ہے جو اس صدی کی فکری بنیادوں کو تشکیل دے رہی تھی۔ اسی زمانے میں ناول بطور صنف ابھر رہا تھا اور فیلڈنگ نے اسے ایک واضح ساخت، منطقی تسلسل اور فلسفیانہ گہرائی دی۔ اس نے کلاسیکی ڈرامائی اصولوں کو ناول میں ضم کیا، جیسے قصے کی ساخت اور قاری کو براہ راست مخاطب کرنا، جو سروانتیز اور سوفٹ جیسے مصنفین سے متاثر ہے۔ اس کے ہاں عہد روشن خیالی کا وہ تاثر صاف نظر آتا ہے جس نے انسان کو عقل، تجربے اور اخلاقی خود آگاہی کے ذریعے بہتر سماج کی تشکیل کا خواب دیا۔
لہٰذا ٹام جونز محض ایک تخیلاتی کہانی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سماجی شعور، اخلاقی اضطراب اور فکری انقلاب کا آئینہ ہے۔ فیلڈنگ نے اپنے قلم کے ذریعے اس بات کو منوایا کہ انسان کی اصل وقت اس کے طبقے یا ظاہری شرافت میں نہیں بلکہ اس کی نیت، سچائی اور عمل میں ہے، اور یہی پیغام 18ویں صدی کے فکری رجحانات کا مرکزی نقطہ بھی تھا۔ اگر اس ناول کو اس کے تاریخی تناظر میں پڑھا جائے تو یہ صرف ایک مزاحیہ قصہ نہیں بلکہ 18ویں صدی کے انگلستان کی زندگی پر ایک زندہ دستاویز ثابت ہوتا ہے جو بعد کی ادبی تحریکوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ ٹام جونز کی کہانی کا خلاصہ۔ کہانی کا آغاز مسٹر الوردی کے تعارف سے ہوتا ہے، جو ایک نیک دل اور صاحب خیر زمیندار ہیں۔ ایک دفعہ وہ کافی دنوں کے لیے گھر سے دور گئے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں تو اپنے بستر پر ایک نومولود بچے کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس بچے کو رکھ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ وہ اپنے گھر میں اپنی بہن برجٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ملازمہ مسز ولکنز یہ بچہ پالنے میں ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ وہ بچے کا نام ٹامس یعنی ٹام رکھتے ہیں۔ جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی ماں جینی جونز نامی ایک عورت ہے۔ الوردی بطور مجسٹریٹ اسے بلاتے ہیں اور وہ تسلیم کرتی ہے کہ بچہ اسی کا ہے، مگر باپ کا نام بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ الوردی اسے کچھ پیسے دے کر دوسرے علاقے میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں مسز ولکنز یہ خبر لاتی ہیں کہ بچے کا باپ شاید مسٹر پارٹریج ہے، جو گاؤں کا اسکول ماسٹر ہے۔ پارٹریج الزام سے انکار کرتا ہے، مگر الوردی اس کا وظیفہ بند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنا اسکول کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد وہ غربت میں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ الوردی کے گھر پر اکثر مہمان آتے رہتے ہیں، جن میں ایک شخص ڈاکٹر بلیفل بھی شامل ہے۔ وہ اپنے بھائی کیپٹن بلیفل کو الوردی سے ملواتا ہے، اور کچھ ہی مدت کے بعد الوردی کی بہن برجٹ کیپٹن بلیفل سے شادی کر لیتی ہے۔ ان دونوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر جلد ہی کیپٹن بلیفل انتقال کر جاتا ہے، اور اب یہ دونوں بچے بلیفر اور ٹام الوردی کے پاس آ چکے ہیں۔ الوردی ان دونوں کی تربیت کے لیے دو استاد ہائر کرتے ہیں، مسٹر تھویکم اور مسٹر سکوائر۔ دونوں ظاہری طور پر نیک ہیں مگر اندر سے منافق۔ یہ دونوں بلیفل کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ جائز بچہ ہے، اور ٹام کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز بچہ ہے۔ ٹام بڑا ہو کر ایک خوش مزاج مگر شرارتی نوجوان بنتا ہے۔ وہ الوردی کے ایک ملازم بلیک جارج سے دوستی کر لیتا ہے، جو اس کے شکار کے انتظامات کرتا ہوتا ہے، اور اس غریب کی مدد کے لیے کھانے پینے کی چیزیں چرایا کرتا ہے۔ ان چوریوں کی وجہ سے اسے چور سمجھا جانے لگتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں وہ عورتوں کے چکر میں بھی پڑنے لگتا ہے، خاص طور پر بلیک جارج کی بیٹی مولی کے ساتھ۔ کچھ مدت کے بعد مولی حاملہ ہو جاتی ہے، مگر اس کے بچے کا باپ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ٹام اصل میں صوفیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے، جو سکوائر ویسٹرن کی بیٹی ہے۔ صوفیہ بھی اسے چاہتی ہے، مگر ان کے طبقاتی فرق کی وجہ سے شادی ممکن نہیں۔ ٹام کو جب مولی کے حاملہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، مگر ایک دن جب وہ اچانک اس کے گھر پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ مسٹر سکوائر کے ساتھ بستر میں موجود ہے، تو وہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے۔ ادھر سکوائر ویسٹرن کی بہن مسز ویسٹرن آتی ہے اور صوفیہ کے عشق کا اندازہ لگا لیتی ہے، مگر سمجھتی ہے کہ وہ بلیفل سے محبت کرتی ہے۔ وہ بھائی کو مشورہ دیتی ہے کہ صوفیہ کی شادی بلیفل سے کرا دو تاکہ دونوں خاندانوں کی زمینیں ایک ہو جائیں۔ صوفیہ انکار کرتی ہے، مگر باپ زبردستی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ بلیفل اور دونوں استاد یعنی سکوائر اور ویسٹرن
حضرات الوردی کے کانوں میں ٹام کے خلاف باتیں بھرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن بلیفل اور ٹام کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ الوردی ناراض ہو کر ٹام کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر اسے 500 پونڈ دے دیتے ہیں۔ ٹام صدمے کی حالت میں وہ رقم گنوا دیتا ہے جو غریب ملازم بلیک جارج کو مل جاتی ہے، اور وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد ٹام بھٹکتا ہے۔ اسے کچھ فوجی ملتے ہیں جو بادشاہ کے دشمن چارلس اسٹیورٹ کے خلاف لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، مگر جلد ہی ایک لڑائی میں زخمی ہو جاتا ہے اور وہ فوج چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جہاں ایک دفعہ شراب پیتے ہوئے اس کا ایک شخص فٹز پیٹرک سے جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی ملاقات پارٹریج سے ہوتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں گاؤں میں یہ مشہور ہوا تھا کہ یہ ٹام جونز کا باپ ہو سکتا ہے۔ وہ شخص حقیقت میں ایک بے پرواہ اور بے فکر آدمی ہے، اور اسے ٹام کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم، نہ ہی ٹام کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت راستے سے گزرتے ہوئے ٹام ایک عورت مسز واٹرز کو ایک حملہ آور سے بچاتا ہے اور اسے ایک سرائے میں لے جاتا ہے۔ وہاں اتفاق سے مسز واٹر بھی پہلے سے رہ رہی ہوتی ہے۔ ٹام کا اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اور ایک رات جب وہ بستر پر باہم بغل گیر ہوتے ہیں تو فٹز پیٹرک اس کا پیچھا کرتا پہنچ جاتا ہے۔ اسے شک ہے کہ ٹام مسز واٹرز کے ساتھ سو رہا تھا، لیکن وہ اپنی چالاکی سے ٹام کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں ایک بدقسمتی ٹام کی منتظر ہے۔ ہوتا اصل میں یوں ہے کہ اس کی محبوبہ صوفیہ بھی اپنے باپ سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلی تھی، اور شہر میں آ کر شومیہ قسمت سے اسی سرائے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ رات کو اسے شور شرابے سے اندازہ ہوا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں ایک عورت اور ایک مرد کا کوئی ناجائز تعلق تھا۔ صبح جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ ٹام تھا تو وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ٹام کو جب پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ ناراض ہو کر چلی گئی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ راستے میں ایک فقیر سے اسے صوفیہ کا پرس ملتا ہے۔ وہ یہ پرس واپس کرنے کے بہانے صوفیہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ ایک سرائے میں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ لندن جا رہی تھی، تو وہ بھی اسی سمت روانہ ہو جاتا ہے۔ ٹام لندن پہنچ کر ایک معزز خاتون جو کہ مسٹر الوردی کی رشتہ دار تھی اس سے رابطہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ٹام کوئی آوارہ اور بدنام لڑکا ہے، اس لیے وہ صوفیہ کو اس سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ وہ لیڈی بیلاسٹن سے مشورہ کرتی ہے جو خود ایک دولت مند مگر بدنام عورت ہے۔ جب لیڈی بیلاسٹن ٹام کو دیکھتی ہے تو فوراً اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اسے ایک ایسی دعوت پر بلاتی ہے جہاں سب لوگ نقاب پہن کر شرکت کیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی شناخت چھپا کر آزادانہ جنسی اختلاط کرتے ہیں۔ وہاں لیڈی بیلاسٹن، جس نے ٹام کے نقاب کو پہچانا ہوتا ہے، ٹام کو الگ کمرے میں لے جاتی ہے، اور تھوڑی سی رد و قدح کے بعد دونوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ٹام اب اسی معزز خاتون کے گھر میں رہتا ہے جو الوردی کی پرانی دوست ہے۔ ادھر دوسری طرف بیلاسٹن ٹام کو پیسے اور کپڑے دیتی رہتی ہے اور وہ اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دن اچانک ایک میٹنگ کے دوران، ایک جلسے کے دوران، ایک دن ایک پارٹی ہوتی ہے بیلاسٹن کے گھر میں۔ وہاں جب ٹام پہنچتا ہے اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پر صوفیہ بھی آئی ہوتی ہے جو دور سے اسے آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں، مگر حالات انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہاں صوفیہ کے دل میں ٹام کے بارے میں مزید غلط قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔
بیل آسٹن ایک اور منصوبہ بناتی ہے کہ صوفیہ کی شادی ایک لارڈ فلامر سے کر دی جائے، اور جب صوفیہ انکار کرتی ہے تو وہ لارڈ کو کہتی ہے کہ صوفیہ کو زبردستی حاصل کر لو تاکہ وہ مجبوراً شادی کر لے۔ مگر اسی وقت صوفیہ کا باپ اسکوائر ویسٹرن لندن پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ پھر سے اس کی شادی بلیفل سے کرانے پر اصرار کرتا ہے۔ ادھر ٹام بلاسٹن سے اوب چکا ہوتا ہے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ اسے دوست مشورہ دیتا ہے کہ وہ بلاسٹن سے شادی کی پیشکش کر دے تاکہ وہ خود پیچھے ہٹ جائے۔ یہی ہوتا ہے اور بلاسٹن غصے میں آ کر بدلہ لینے کے لیے لارڈ فلامر سے کہتی ہے کہ ٹام کو گرفتار کرا دو۔ اسی دوران ٹام ایک بار پھر فٹز پیٹرک کے ساتھ لڑائی میں الجھ جاتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے، جس پر اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ جیل میں پارٹر جسے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسز واٹرز دراصل جینی جونز ہے، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہی عورت ٹام کی ماں ہے۔ یہ بات ٹام کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ ادھر صوفیہ تک بلاسٹن کا خط پہنچتا ہے جس میں ٹام کی طرف سے بلاسٹن کے ساتھ شادی کی پیشکش کا ذکر ہوتا ہے۔ صوفیہ یہ بات سن کر ٹام کی طرف سے بدظن ہو جاتی ہے۔ ٹام کے حالات ہر طرف سے خراب ہو چکے ہیں کہ اچانک مسز واٹرز یعنی جینی جونز اس کی مدد کے لیے آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں نہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ فٹز پیٹرک اس کی وجہ سے مرا نہیں تھا، زندہ ہے، اور فٹز پیٹرک نے خود تسلیم کیا ہے کہ لڑائی اسی نے شروع کی تھی۔ پھر وہ الوردی کے پاس جا کر اسے ماضی کا سارا راز سچ سچ بتا دیتی ہے کہ ٹام دراصل برجٹ یعنی الوردی کی بہن کا ہی بیٹا ہے۔ اس سے الوردی کو معلوم ہوتا ہے کہ بلیفل نے ان سے بہت کچھ چھپایا اور کس کس قسم کی سازشیں کی تھیں۔ وہ بلیفل کو آگ کر دیتا ہے۔ آخر کار الوردی صوفیہ سے مل کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ صوفیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹام نے بلاسٹن سے شادی کی بات صرف اس سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی۔ اسکوائر ویسٹرن کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ٹام الوردی کا بھانجا ہے تو وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ آخر میں سب صلح ہو جاتی ہے، ٹام اور صوفیہ کی شادی ہو جاتی ہے، اور کہانی خوشگوار انجام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ناول ٹام جونز کا مرکزی موضوع۔ ٹام جونز کا مرکزی موضوع انسانی فطرت کی پیچیدگی ہے۔ فیلڈنگ نے دکھایا کہ انسان نہ تو مکمل فرشتہ ہے، نہ ہی شیطان، بلکہ اچھائی اور برائی کا ایک امتزاج ہے جو حالات، جذبات اور سماجی دباؤ میں زندگی گزارتا ہے۔ ٹام کی شرارتیں، اس کی محبت کی دیوانگی، اس کی غلطیاں، اور اس کے باوجود اس کے دل کی صفائی، یہ سب مل کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اخلاقیات کی گلی ہمیشہ تنگ نہیں رہتی، بلکہ کبھی کبھی کشادہ بھی ہو جاتی ہے۔ فیلڈنگ منافقت پر سب سے بڑا وار کرتا ہے، جیسے بلیفل اور ٹیوٹرز کی دکھاوے کی نیکی، جو حقیقت میں خود غرضی اور حسد سے بری ہوتی ہے، جبکہ ٹام کی فاش غلطیاں بھی اس کی سچائی کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ فیلڈنگ نے اس تضاد کے ذریعے اس معاشرتی دوہرے معیار پر تنقید کی ہے جو انسان کے اعمال کو اس کی ظاہری صورت میں پرکھتا ہے اور اس کے باطن کی سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سماجی طبقات، وراثت، شادی جیسے ادارے انسان کی قدر نہیں بتاتے، بلکہ دل کی نیکی اور سچائی اصل چیز ہے۔ فیلڈنگ مزاح کے انداز میں یہ سب کہتا ہے، بغیر کسی بوجھل درس کے، جیسے کوئی دوست بیٹھ کر بول رہا ہو کہ زندگی ایک کھیل ہے، غلطیاں کرو، سیکھو، آگے بڑھو اور دل صاف رکھو۔ یہ موضوع 18ویں صدی کی اخلاقی بحثوں کا جواب ہے، جہاں سیموئل رچرڈسن جیسے مصنف نیکی کو سخت اصولوں میں باندھتے تھے۔ فیلڈنگ کہتا ہے، نہیں یار، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن اسی کمزوری میں اس کی خوبصورتی ہے۔ فیلڈنگ نے
بڑی مہارت سے انگریزی سماج کی طبقاتی ساخت، اخلاقی منافقت اور مذہبی پیشوائیت کے ظاہری تقدس کو طنز کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ یوں ٹام جونز ایک ایسا ناول ہے جو محض ایک کردار کی داستان نہیں، بلکہ انسانی اخلاقیات، فطرت اور معاشرتی شعور کی گہری تفہیم پیش کرتا ہے۔ ناول ٹام جونز کے دیگر موضوعات۔ ٹام جونز میں مرکزی موضوع کے علاوہ کئی ضمنی مگر نہایت گہرے موضوعات زیر بحث ہیں، جن کے ذریعے ہنری فیلڈنگ نے 18ویں صدی کے انگریزی معاشرے کی فکری، اخلاقی اور طبقاتی ساخت کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ یہ موضوعات انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں، سماجی اقدار کی منافقت، طبقاتی تقسیم، عورت کی حیثیت، جبر و قدر اور اخلاقی تربیت جیسے مسائل کو احاطے میں لاتے ہیں۔ ایک اہم موضوع طبقاتی تفاوت اور سماجی انصاف کا ہے۔ ناول میں اشرافیہ، متوسط طبقے اور نچلے طبقے کے درمیان فرق کو نہ صرف معاشی بلکہ اخلاقی سطح پر بھی دکھایا گیا ہے۔ فیلڈنگ نے سماجی ڈھانچے پر تنقید کی ہے جو نسب، دولت اور ظاہری حیثیت کو انسان کی قدر کا پیمانہ سمجھتا ہے۔ ٹام جونز کی غیر قانونی پیدائش اور اس کے باوجود اس کی اعلیٰ اخلاقی فطرت کے ذریعے مصنف یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کے کردار اور عمل میں ہے، نہ کہ اس کے خاندانی پس منظر میں۔ اس تناظر میں فیلڈنگ کا ناول طبقاتی تعصب کے خلاف انسانی مساوات کا ایک اخلاقی منشور بن کر سامنے آتا ہے۔ ناول کا ایک اور نمایاں موضوع محبت اور ازدواجی اخلاقیات ہے۔ فیلڈنگ نے محبت کو محض جذباتی یا جسمانی وابستگی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اخلاقی تجربے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ٹام اور صوفیہ کا تعلق اس بات کی علامت ہے کہ سچی محبت خلوص، ایثار، صبر اور فطری نیکی پر قائم ہوتی ہے، جبکہ بلیفل اور دیگر کرداروں کی محبتیں محض خود غرضی یا معاشرتی مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ مصنف نے ازدواجی تعلقات میں باہمی احترام اور اخلاقی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ان رشتوں میں مادی مفاد پرستی کے تباہ کن اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ فیلڈنگ نے تقدیر اور انسانی ارادے کے موضوع کو بھی بڑی فکری گہرائی کے ساتھ برتا ہے۔ ناول میں مختلف واقعات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی محض اتفاقات کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے کردار، نیت اور فیصلوں سے تشکیل پاتی ہے۔ اگرچہ بظاہر بہت سے حالات اتفاقی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک اخلاقی منطق کام کرتی ہے جو فطرت کے انصاف کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں فیلڈنگ نے انسانی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کے درمیان ایک توازن قائم کیا ہے۔ ایک اور نمایاں پہلو طنز اور اصلاح معاشرہ کا ہے۔ فیلڈنگ نے اپنے دور کے سماجی اداروں، خاص طور پر مذہبی پیشوائیت، عدالتی نظام اور تعلیم کے نام پر ریاکاری کرنے والے طبقے پر طنز کیا ہے۔ اس طنز کا مقصد محض موسیقی خیزی پیدا کرنا نہیں، بلکہ اخلاقی اور سماجی اصلاح کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ فیلڈنگ کا طنز انسانی رویوں کے تضادات کو آئینے کی طرح دکھاتا ہے تاکہ قاری اپنے عہد کے اخلاقی بحران کا شعوری ادراک حاصل کرے۔ آخر میں ناول میں عورت کی سماجی اور اخلاقی حیثیت بھی ایک قابل ذکر موضوع کے طور پر ابھرتی ہے۔ صوفیہ ویسٹرن کا کردار اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ عورت اگرچہ سماجی طور پر دباؤ میں ہے، مگر وہ اخلاقی لحاظ سے مردوں سے زیادہ ثابت قدم اور باوقار دکھائی دیتی ہے۔ فیلڈنگ نے عورت کو محض جذبات کی علامت کے طور پر نہیں، بلکہ اخلاقی
اور فکری قوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ صوفیہ کی خودداری، ذہانت اور اخلاقی شعور اسے اس ناول کی ایک ایسی مرکزی شخصیت بناتا ہے جو اس دور کے مردانہ غلبے والے سماج میں ایک نئی اخلاقی آواز بن کر ابھرتی ہے۔ یوں ٹام جونز اپنے مختلف موضوعات کے ذریعے صرف ایک کردار کی کہانی نہیں بلکہ انسانی معاشرت، اخلاقیات اور سماجی شعور کا ایک ہمہ جہت مطالعہ پیش کرتا ہے جو فیلڈنگ کی فکری گہرائی اور اس کے ادبی شعور کا ثبوت ہے۔ مرکزی کردار: ناول ٹام جونز کا مرکزی کردار یعنی اس کا ہیرو ایک ایسا کردار ہے جو 18ویں صدی کے انگریزی فکشن میں انسانی فطرت کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ ٹام جونز کی شخصیت میں ہنری فیلڈنگ نے انسان کے اندر پائے جانے والے نیکی اور کمزوری دونوں کے امتزاج کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کوئی مثالی یا فرشتہ صفت انسان نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان ہے جو زندگی کو پوری شدت سے جیتا ہے۔ جوش، محبت، خطائیں اور ان کے بعد توبہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہی اس کے کردار کی صداقت ہے کہ وہ قاری کو محض اخلاقی واعظ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے فطری انسانی رویوں سے متاثر کرتا ہے۔ ٹام جونز بنیادی طور پر ایک فطری نیک انسان ہے، یعنی اس کی نیکی اس کے اندرونی جذبہ انسانیت سے پھوٹتی ہے، نہ کہ سماجی اصولوں یا مذہبی احکامات کے خوف سے۔ اس کے کردار میں ایک طرح کی معصوم شرارت اور غیر روایتی سچائی پائی جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں سنجیدہ ہے مگر اپنی جذباتی کمزوریوں پر قابو پانے میں اکثر ناکام رہتا ہے۔ یہی انسانی تضاد اس کے کردار کو اتنا زندہ اور قابل فہم بناتا ہے۔ فیلڈنگ نے ٹام کو اس طرح تراشا ہے کہ قاری اس میں اپنی ہی بشری کمزوریوں اور نیکی کے امکانات کو دیکھ سکے۔ فیلڈنگ نے ٹام جونز کو اس زمانے کے اخلاقی نظام کے مقابلے میں رکھا ہے جو بلیفل جیسے منافق کرداروں کی وجہ سے ظاہری پرہیزگاری کو فضیلت سمجھتا تھا۔ ٹام جونز اپنی سادہ دلی اور سچائی کی وجہ سے کئی بار مشکلات میں پھنس جاتا ہے مگر اس کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے۔ وہ انسان کی فطرت کو اس کے عمل کے بجائے اس کے ارادے سے پرکھنے کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ٹام جونز کی زندگی کا سفر دراصل ایک اخلاقی تربیت کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں وہ لاپرواہ نوجوانی سے گزر کر شعور، خود شناسی اور اخلاقی پختگی تک پہنچتا ہے۔ اس کا جلا وطنی کا تجربہ، اس کے معاشرتی ٹکراؤ، اس کی محبت کی آزمائشیں سب اس کی کردار سازی کے مراحل ہیں۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھتا ہے اور اخلاقی طور پر بالغ انسان بن کر ابھرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیلڈنگ نے ٹام کو روایتی ہیرو کی طرح ناقابل خطا یا غلطیوں سے پاک نہیں رکھا۔ اس کی انسانیت، اس کے گناہ اور اس کی سچائی ہی اسے ادبی معنوں میں حقیقی بناتے ہیں۔ وہ خود پسندی، خود نمائی یا مصنوعی شرافت سے خالی ہے۔ اس کی سادگی، بے ساختگی اور احساس جرم اسے قاری کے دل میں جگہ دلاتے ہیں۔ آخر میں جب اس کی اصل شناخت ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے اعمال کی اصلاح کا موقع ملتا ہے تو وہ محض قسمت کا مارا ہوا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بن کر سامنے آتا ہے جس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یوں فیلڈنگ کا ٹام جونز نہ صرف اپنے عہد کے سماجی اور اخلاقی بحران کی علامت ہے بلکہ ایک ایسے زندہ انسان کا عکس ہے جو نیکی اور کمزوری، عقل اور جذبات، فطرت اور تربیت کے درمیان اپنی شناخت تلاش کرتا ہے۔ یہی انسانی توازن
اور سچائی اسے نہ صرف فیلڈنگ کے فن کی کامیابی بناتا ہے بلکہ ناول کے فن میں ایک دائمی علامت بھی۔ ٹام جونز کے دیگر کردار۔ ٹام جونز کے کرداروں کا جہاں نہایت وسیع رنگا رنگ اور تہدار ہے، جس میں ہنری فیلڈنگ نے انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو بڑی باریکی اور طنزیہ بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اگر ٹام جونز اس تخلیقی دنیا کا مرکز ہے تو اس کے گرد گھومنے والے دوسرے کردار اس کے اخلاقی، فکری اور سماجی تناظر کو واضح کرتے ہیں۔ فیلڈنگ نے ہر کردار کو محض کہانی کے بہاؤ کے لیے نہیں بلکہ اپنے عہد کے اخلاقی تضادات اور سماجی ساخت کی نمائندگی کے لیے تراشا ہے۔ مسٹر الوردی ناول کے سب سے باوقار اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط کرداروں میں سے ایک ہیں۔ وہ رحم دل، سادہ مزاج اور خلوص نیت رکھنے والے انسان ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری یہی نیکی اور سادگی ہے۔ فیلڈنگ نے ان کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا ہے کہ اچھائی اگر عقل و تجربے سے خالی ہو جائے تو اکثر ظالموں کے ہاتھوں استعمال ہونے لگتی ہے۔ الوردی نیک نیتی کے باوجود انسانوں کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اسی وجہ سے بلیفل جیسے منافقوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے اس اخلاقی انسان کی علامت ہے جو نیکی پر یقین تو رکھتا ہے مگر حقیقت کی باریکیوں کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ ان کے کردار کے ذریعے فیلڈنگ نے نیکی اور سادہ لوہی کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ بلیفل کا کردار فیلڈنگ کے تخلیقی طنز کا شاہکار ہے۔ وہ ظاہری شرافت، مذہبی انداز اور بناوٹی اخلاقیات کے پردے میں چھپا ہوا خود غرض، حسد پرست اور ریاکار انسان ہے۔ فیلڈنگ نے بلیفل کے ذریعے اپنے عہد کی اس منافقت پر ضرب لگائی ہے جو اخلاقی تعلیمات کے نام پر سماج کو دھوکہ دیتی تھی۔ بلیفل کا ظاہری وقار اور اندرونی بددیانتی اس طبقے کی نمائندگی کرتی ہے جو مذہب اور اخلاقیات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ ٹام جونز کے برعکس ہے۔ ٹام بے شک گناہ کرتا ہے مگر خلوص کے ساتھ، جبکہ بلیفل نیکی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے بدنیت ہے۔ یہ تضاد ناول کے اخلاقی توازن کو گہرا کرتا ہے۔ صوفیہ ویسٹرن فیلڈنگ کی نسائی تخلیق کا سب سے روشن پہلو ہے۔ وہ ایک خوبصورت، ذہین، حساس اور اخلاقی لحاظ سے مضبوط عورت ہے جو اپنے زمانے کی عورتوں کے برعکس خود فیصلہ کرنے کی جرات رکھتی ہے۔ صوفیہ میں عشق، عزت نفس اور عقل تینوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ وہ ٹام سے محبت کرتی ہے مگر اس کی کمزوریوں کو اندھی عقیدت کے بجائے سمجھداری سے پرکھتی ہے۔ اس کے کردار کے ذریعے فیلڈنگ نے عورت کو محض عشق کا تابع یا اخلاق کی علامت نہیں بنایا بلکہ ایک شعور رکھنے والی انسان کے طور پر پیش کیا ہے۔ صوفیہ اپنے زمانے کی عورت کے لیے ایک خاموش بغاوت کی علامت ہے جو سماجی دباؤ کے باوجود اپنی عزت اور اپنی مرضی کو مقدم رکھتی ہے۔ اسکوائر ویسٹرن ناول کا ایک مزاحیہ مگر فکری طور پر گہرا کردار ہے۔ وہ جاگیرداری ذہنیت کا نمائندہ ہے، جوشیلا، ضدی، بلند آواز مگر دل سے کھرا۔ اس کی زبان اور رویہ دیہاتی ہیں مگر نیت سیدھی ہے۔ فیلڈنگ نے اس کردار کے ذریعے طبقاتی نظام اور خاندانی روایات کے تضاد کو اجاگر کیا ہے۔ ویسٹرن اپنی بیٹی کی محبت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک شادی بھی ایک سودے کی طرح ہوتی ہے، تاہم اس کی دیانتدار فطرت اور جذباتی شدت اسے منافق طبقے سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ اگرچہ کم فہم ضرور ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے بلیفل سے کہیں بہتر ہے۔ بریجٹ الوردی ایک ایسا کردار ہے جو پورے ناول کے راز
اور انجام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ شرم اور جھجک اور سماجی خوف کے باعث اپنے بیٹے کی شناخت چھپاتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ماں کی ممتا اور پشیمانی دونوں موجود ہے۔ فیلڈنگ نے اس کردار کے ذریعے عورت کی سماجی مجبوریوں اور معاشرتی فیصلوں کے دباؤ کو واضح کیا ہے۔ اس کا عمل اگرچہ ظاہراً فریب پر مبنی ہے، لیکن دراصل ایک ایسے نظام کے خلاف دفاعی رد عمل ہے جو عورت کو غلطی کا حق نہیں دیتا۔ مسز ویسٹرن اس عہد کی نسائی بالادستی اور سماجی حیثیت کی نمائندہ ہے۔ وہ خود کو عقل مند، تجربہ کار اور سماجی طور پر مہذب ظاہر کرتی ہے، مگر حقیقت میں طبقاتی غرور کی شکار ہے۔ وہ اپنی بھتیجی صوفیہ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے اور سماجی رتبے کو جذبات سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ فیلڈنگ نے اس عورت کے ذریعے اس عورت کا طنزیہ خاکہ کھینچا ہے جو مردوں کے ظلم کی مخالفت تو کیا کرتی ہے، مگر خود عورتوں پر ہونے والے سماجی جبر میں برابر کی شریک رہتی ہے۔ پیٹرج ناول کا ایک مزاحیہ مگر گہرا کردار ہے۔ وہ ظاہراً ایک سادہ دل، کم فہم اور بطونی شخص ہے، مگر اس کی موجودگی ناول میں انسانی فطرت کی بھول بھلائیوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتی ہے۔ پیٹرج کے ذریعے فیلڈنگ نے یہ دکھایا کہ نچلے طبقے کے لوگ بھی اخلاقی سچائی اور انسانی ہمدردی میں اشرافیہ سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بے ساختگی اور سادہ بیانی ناول کے طنزیہ حسن کو بڑھاتی ہے۔ لیڈی بیلاسٹن لندن کی ایک بااثر، دولت مند اور اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی ایسی خاتون ہے جو اپنی چالاکی، خود غرضی اور سماجی اثر و رسوخ کے استعمال کے سبب نمایاں ہوتی ہے۔ ٹام جونز کی کشش اور معصومانہ فطرت اسے اپنی طرف مائل کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرتی ہے جس میں رغبت بھی ہے اور استحصال بھی۔ لیڈی بیلاسٹن دوسروں کو اور بالخصوص ٹام کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے اسے طاقت کے ذریعے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اسے ٹام کی صوفیہ کے ساتھ محبت کا علم ہوتا ہے تو اس کا رویہ حسد اور تلخی میں بدل جاتا ہے، جو اس کی خود پسند شخصیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے اشرافیہ طبقے کی بناوٹ، خود نمائی اور اخلاقی تضاد سامنے آتا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو فیلڈنگ نے ہر کردار کے ذریعے اپنے معاشرے کا ایک آئینہ تخلیق کیا ہے، کہیں طنز کے ساتھ، کہیں محبت سے اور کہیں خالص انسانی ہمدردی لیے ہوئے۔ یہ کردار کسی اخلاقی درس کا حصہ نہیں، بلکہ خود زندگی کی پیچیدگیوں کی نمائندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹام جونز محض ایک عامیانہ کہانی نہیں، بلکہ 18ویں صدی کے انسان کی فکری و اخلاقی تصویر بن جاتا ہے۔ فنی خصوصیات: ٹام جونز نہ صرف اپنے عہد کی نثری روایت کا نقطہ عروج ہے، بلکہ فکشن کے فن میں ایک نئے دور کا آغاز بھی کرتا ہے۔ فیلڈنگ نے اس ناول میں کہانی، کردار، مکالمہ، طنز، فلسفہ اور اخلاقیات کو اس خوبی سے یکجا کیا ہے کہ وہ محض ایک تفریحی قصہ نہیں رہتا، بلکہ انسانی تجربے کی ایک مکمل تصویری دستاویز بن جاتا ہے۔ اس ناول کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ فیلڈنگ نے یہاں کہانی کی ساخت، کردار نگاری، زبان، مکالمے، منظر نگاری اور علامتوں کے لحاظ سے ایک ہمہ جہت تخلیقی توازن قائم کیا ہے۔ کہانی کی ساخت اس ناول کی سب سے نمایاں فنی خصوصیت ہے۔ فیلڈنگ نے ٹام جونز کو ایک منظم اور مربوط ڈھانچے میں ترتیب دیا ہے جو اس کے عہد کے دیگر ناولوں کے برعکس ایک واضح منطقی تسلسل رکھتا ہے۔ یہ ناول 18 کتب پر منقسم ہے اور ہر کتاب کے آغاز میں مصنف خود بطور مبصر سامنے آ کر قاری سے براہ راست بات کرتا ہے۔
یہ خود بیانی فیلڈنگ کے فن کی انفرادیت ہے، جو کہانی کو محض ایک قصے سے بڑھا کر نہ صرف ایک فکری مکالمہ بنا دیتی ہے، بلکہ میٹا فکشن کی اس روایت کا بیج بھی بو دیتی ہے جو کچھ مدت بعد ٹرسٹرم شینڈی کی صورت میں ایک تناور درخت بن جاتی ہے۔ کہانی ابتدا، انجام اور منطقی ربط کے ساتھ اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ ہر واقعہ اگلے مرحلے کے لیے ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میں ایک طرح کی اخلاقی تکرار بھی موجود ہے۔ کردار غلطی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور بالآخر اخلاقی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ کردار نگاری کے اعتبار سے فیلڈنگ نے نثر کے فن میں انسانی مشاہدے کی ایک نئی جہت پیدا کی۔ اس کے کردار محض فنی علامتیں نہیں بلکہ گوشت پوست کے انسان ہیں۔ اپنی بشری کمزوریوں، خواہشوں، خوف اور جذبات کے ساتھ فیلڈنگ نے کرداروں کو طبقاتی، فکری اور اخلاقی بنیادوں پر متنوع بنایا ہے۔ ٹام جونز، بلیفل، صوفیہ، اسکوائر ویسٹرن، الوردی، ہر ایک کردار اپنے اندر ایک مکمل انسانی کیفیت رکھتا ہے۔ فیلڈنگ نے کرداروں کی حرکات، زبان، لباس، لہجے، حتیٰ کہ ان کی غلط فہمیوں کے ذریعے بھی ان کی نفسیات کو اشکار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری ان کرداروں کو بھول نہیں پاتا، کیونکہ وہ کسی نظریے کے نمائندے نہیں بلکہ زندہ تجربات کا مظہر ہے۔ اسلوب فیلڈنگ کے فن کا وہ پہلو ہے جو ناول کو فکری سنجیدگی کے ساتھ ساتھ زندگی بھی بخشتا ہے۔ اس کی نثر سادہ مگر فکری گہرائی رکھتی ہے، مزاح سے بھرپور مگر فلسفیانہ شعور سے معمور۔ وہ موقع کے لحاظ سے زبان کے لہجے کو بدلنے کا فن جانتا ہے۔ کہیں مکالمہ دیہاتی لہجے میں ہے، کہیں اشرافیہ کی مصنوعی شائستگی جھلکتی ہے اور کہیں مصنف کا طنزیہ بیان اس سارے منظر کو فکری وسعت دے دیتا ہے۔ فیلڈنگ کے اسلوب میں طنزیہ سنجیدگی کی ایک خاص شان ہے جو قاری کو ہنساتے ہوئے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مکالمات فیلڈنگ کے ہاں کرداروں کے اندر کی دنیا کو ظاہر کرنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اس کے مکالمے مصنوعی نہیں بلکہ زندگی کی زبان میں ہے۔ اسکوائر ویسٹرن کی زبان دیہاتی، بلیفل کی بناوٹی، صوفیہ کی نرم اور الوردی کی سنجیدہ۔ ہر ایک کی گفتگو اس کی نفسیاتی اور طبقاتی شناخت کی عکاس ہے۔ ان مکالموں میں فیلڈنگ نے طنز، مزاح اور اخلاق سب کچھ ایک ہی سانس میں سمو دیا ہے۔ یہی مکالمات ناول کے فکری تنوع اور فنی توازن کو جاندار بناتے ہیں۔ منظر نگاری کے لحاظ سے بھی ٹام جونز غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ فیلڈنگ نے دیہاتی مناظر، سرائے، راستے، لندن کی گلیوں اور سماجی میل جول کے مناظر کو نہایت حقیقت پسندانہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کی منظر نگاری محض پس منظر نہیں بلکہ کرداروں کی نفسیاتی کیفیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیہات کی سادگی اور لندن کی پیچیدگی دونوں فطرت اور تمدن کے تصادم کو ظاہر کرتی ہیں۔ فیلڈنگ نے قدرتی موسم اور فضا کے ذریعے اخلاقی اور جذباتی ماحول کو گہرائی دی ہے۔ ایسا نہیں کہ منظر صرف ناول نگار کی قوت بیان کے ثبوت کے طور پر سامنے آئے ہوں۔ علامت نگاری کے پہلو سے دیکھا جائے تو ناول میں ہر واقعہ اور کردار کسی نہ کسی اخلاقی یا فکری قدر کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹام جونز فطری نیکی کا استعارہ ہے، بلیفل ریاکاری کا، صوفیہ پاکیزگی اور عقل سلیم کی علامت ہے، جبکہ الوردی انسانی عدل اور اخلاقی شرافت کا مجسمہ۔ پورا ناول انسانی روح کی آزمائش کی ایک علامتی تمثیل معلوم ہوتا ہے، جس میں فطرت، سماج اور اخلاق کا تصادم مرکزی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فیلڈنگ نے جدید ناول کے کئی بنیادی اصول متعین کیے۔ اس نے داستان کی طرح کے غیر مربوط قصے کو ایک مربوط، منظم
اور اخلاقی اکائی میں ڈھالا۔ اس کی تکنیک میں راوی کی شمولیت ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ مصنف خود کاری سے بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، طنز کرتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے۔ یہ فنی تجربہ ناول کو محض کہانی نہیں بلکہ فکری تبصرہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ٹام جونز محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور جمالیاتی تجربہ ہے۔ فیلڈنگ قاری کو کہکوں میں الجھا کر انسانی فطرت کے گہرے سوالات تک لے جاتا ہے۔ قاری بظاہر تفریح پاتا ہے مگر در حقیقت اپنے اخلاقی شعور سے روبرو ہوتا ہے۔ اس کی نثر میں وہ کشش ہے جو دل کو بھی چھوتی ہے اور دماغ کو بھی متحرک کرتی ہے۔ ٹام جونز فکشن کی تاریخ میں ایک ایسا ناول ہے جس نے کہانی کو فلسفہ، مزاح کو بصیرت اور اخلاق کو انسانیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے فنی اوصاف نہ صرف فیلڈنگ کی نثر کو دائمی بناتے ہیں بلکہ ناول کے فن کو ایک ایسی بنیاد عطا کرتے ہیں جس پر جدید فکشن کی عمارت کھڑی ہے۔ مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں ٹام جونز انسانی فطرت، سماجی ڈھانچے، طبقاتی تضادات اور اخلاقی شعور کی ایک گہری معنوی تشکیل ہے۔ ہر تنقیدی زاویہ اس ناول کی کسی نہ کسی نئی جہت کو سامنے لاتا ہے اور اسی لیے یہ تخلیق اپنے عہد سے آگے نکل کر آج کے فکری مباحث میں بھی زندہ ہے۔ سماجی تنقید کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ٹام جونز 18ویں صدی کے برطانوی معاشرے کا عکاس ہے جو اخلاقی تضادات اور طبقاتی نفاق سے بھرا ہوا تھا۔ فیلڈنگ نے اس زمانے میں پائی جانے والی سماجی منافقت، مذہبی ریاکاری، طبقاتی غرور اور اخلاقی دوگلے پن کو بے نقاب کیا ہے۔ اسکوائر بلیفل جیسے کردار اس زمانے کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو مذہب اور اخلاق کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اپنے عمل میں بددیانت اور حرص کے پیکر ہیں۔ فیلڈنگ کا زاویہ نگاہ اصلاحی بھی ہے اور وہ طنز کے ذریعے سماج کو آئینہ بھی دکھاتا ہے تاکہ قاری ہنسنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی رویوں پر بھی غور کرے۔ اس اعتبار سے ٹام جونز محض تفریح نہیں بلکہ اخلاقی تجدید کی کوشش ہے۔ نفسیاتی زاویے سے یہ ناول انسانی جبلتوں، خواہشات اور اخلاقی کشمکش کا مطالعہ ہے۔ ٹام جونز کے کردار میں ہم فطری نیکی اور جذباتی کمزوری کی وہ آمیزش دیکھتے ہیں جو انسانی نفسیات کا لازمی حصہ ہے۔ فیلڈنگ نے گناہ اور نیکی کے مابین کشمکش کو محض مذہبی سطح پر نہیں بلکہ نفسیاتی سطح پر بھی دکھایا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی فطرت میں غلطی اور اصلاح دونوں کا امکان موجود ہے۔ ٹام جونز کی لغزشیں محض اخلاقی گناہ نہیں بلکہ انسانی فطرت کی ازلی کمزوری کی علامت ہے اور اس کی توبہ اور خود شناسی ایک نفسیاتی ارتقاء کا مظہر۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ٹام جونز انسانی شعور کی ایک ترقی یافتہ تصویر پیش کرتا ہے۔ ساختیاتی تنقید کے مطابق فیلڈنگ نے ٹام جونز میں کہانی کی ایک ایسی ساخت قائم کی ہے جو منطقی، متوازن اور خود اپنے اندر مکمل ہے۔ کہانی کے واقعات، کرداروں کے باہمی تعلقات اور انجام تک کا تسلسل ایک منظم ساخت بناتا ہے۔ اگر اسے جدید ساختیاتی اصطلاحات میں دیکھا جائے تو یہ ناول ایک بند نظام کی طرح قائم کرتا ہے جس میں ہر کردار اور واقعہ اپنے مخصوص معنوی مقامات رکھتا ہے۔ فیلڈنگ نے ہر باب کے آغاز میں جو مبصرانہ تبصرے دیے ہیں وہ بھی اس کی تعمیر کے توازن کا حصہ ہے۔ یوں مصنف خود ساخت کا ایک کردار بن جاتا ہے۔ کہانی کے داخلی ربط اور موضوعی تسلسل کے اعتبار سے ٹام جونز ایک مربوط اور خود کفیل فنی کائنات ہے۔ تانیثیت کے نقطہ نظر سے
ٹام جونز اپنے عہد کے صنفی رویوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ صوفیہ ویسٹرن کا کردار اس عہد کی عورت کی اخلاقی عظمت، ذہنی پختگی اور استقامت کی علامت ہے۔ اگرچہ فیلڈنگ ایک مرد مصنف ہے، مگر اس نے عورت کو محض جذباتی یا تابع مخلوق کے طور پر نہیں دکھایا، بلکہ اس کے کردار کو اخلاقی توازن کا مرکز بنایا ہے۔ صوفیہ کا کردار محض عاشقانہ نہیں، بلکہ وہ ضمیر کی آواز ہے جو ٹام کو اخلاقی شعور کی طرف واپس بلاتی ہے۔ تاہم ناقدین کے نزدیک فیلڈنگ کا نقطۂ نظر مکمل طور پر صنفی انصاف پر مبنی نہیں، بلکہ عورت کی آزادی کا تصور اس کے یہاں ابھی محدود ہے۔ پھر بھی اس ناول میں عورت کو محض مظلوم یا ماتحت نہیں، بلکہ انسانی وقار کی نمائندہ قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مذہبی لحاظ سے ٹام جونز ایک اخلاقی تمثیل بھی ہے جو گناہ، نیکی، معافی اور انسانی اصلاح کے تصور پر مبنی ہے۔ فیلڈنگ نے دکھایا کہ اخلاق کا سر چشمہ ظاہری توبہ یا مذہبی رسوم نہیں، بلکہ دل کی نیکی اور انسانی ہمدردی ہے۔ ٹام جونز کے سفر کو ایک اخلاقی سفر سمجھا جا سکتا ہے، جہالت سے آگاہی، جذبات سے عقل اور خواہش سے ضبط کی طرف۔ اس لحاظ سے ناول ایک جدید اخلاقی رزمیہ کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کے اندر موجود خیر و شر کی کشمکش کو تمثیلی انداز میں دکھاتا ہے۔ مارکسی تنقید کی روشنی میں یہ ناول طبقاتی تضادات کا بیانیہ بھی ہے۔ فیلڈنگ نے سماج میں دولت، حیثیت اور نسب کے اعتبار سے بنائے گئے امتیازات پر شدید طنز کیا ہے۔ ٹام جون کا کردار پیدائشی طور پر ناجائز سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی اخلاقی برتری اشرافیہ کی ریاکاری پر غالب آ جاتی ہے۔ اس طرح فیلڈنگ نے اشرافیائی اخلاقیات کو چیلنج کیا اور انسانی قدروں کی برابری کا تصور پیش کیا۔ وہ طبقاتی نظام کی اس منافقت کو بے نقاب کرتا ہے جو اخلاقیات کو دعویٰ تو کرتی ہے، مگر انصاف اور انسانیت سے خالی ہے۔ وجودی اعتبار سے ٹام جونز انسانی وجود کی معنویت پر بھی ایک تبصرہ ہے۔ فیلڈنگ کا انسان تقدیر کے کھیل میں پھنسنے والا مہرہ نہیں، بلکہ اپنی عقل اور تجربے سے زندگی کا راستہ تلاش کرنے والا شعور ہے۔ ٹام جونز کی زندگی کا سفر دراصل خودی کی دریافت کا سفر ہے، جس میں انسان اپنے عمل کے ذریعے اپنی اخلاقی پہچان بناتا ہے۔ فیلڈنگ کے نزدیک نیکی کوئی موروثی وصف نہیں، بلکہ مسلسل انتخاب اور تجربے سے حاصل ہونے والی بصیرت ہے۔ یوں ٹام جونز کو کسی ایک تنقیدی زاویے میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناول ہر پہلو سے ایک منفرد فکری تجربہ ہے۔ فیلڈنگ نے محض سطحی کہانی نہیں لکھی، بلکہ انسان کی معنوی ساخت کو فنی اسلوب میں ظاہر کیا ہے، اور یہی اس ناول کی وہ گہرائی ہے جو آج بھی اسے زندہ رکھتی ہے۔ ٹام جونز اور جوزف اینڈریوز کا موازنہ۔ یہ دونوں ناول ہنری فیلڈنگ کے قلم کا شاہکار ہے، اور ان کا تقابلی مطالعہ دراصل ہنری فیلڈنگ کے فنی ارتقاء کی کہانی ہے۔ ایک ہی مصنف کے دو ایسے کارنامے جو 18ویں صدی کے انگریزی فکشن کو محض تفریحی ادب سے نکال کر سماجی اور اخلاقی بصیرت کے میدان میں لے آئے۔ دونوں ناول فیلڈنگ کے طنزیہ، حقیقت نگار اور اخلاقی شعور کے نمائندہ ہیں، مگر ان کے درمیان وہی فرق ہے جو کسی مصور کے ابتدائی خاکے اور اس کی مکمل پینٹنگ میں ہوتا ہے۔ فیلڈنگ نے جوزف اینڈریوز میں جس تجربے کی بنیاد رکھی، ٹام جونز میں اسے فکری گہرائی، فنی توازن اور انسانی وسعت کے ساتھ عروج پر پہنچایا۔ پلاٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جوزف اینڈریوز ایک نسبتاً سادہ اور تمثیلی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ کہانی ایک سفر کے فریم میں آگے بڑھتی ہے۔ جوزف اینڈریوز، پارسن اور ان کے ہمراہ دیگر کرداروں کی صورت میں واقعات جڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی اخلاقی قصہ ہو۔ دوسری جانب ٹام جونز میں فیلڈنگ نے پلاٹ کو ایک بے حد منظم اور مربوط شکل دی۔
18 کتب میں بٹا ہوا یہ ناول کسی ماہرانہ انداز میں متوازن اور متناسب ہے، جہاں ہر واقعہ اگلے واقعے کی بنیاد رکھتا ہے، ہر کردار ایک اخلاقی یا فکری پہلو کی نمائندگی کرتا ہے اور اختتام تک ایک وحدت برقرار رہتی ہے۔ جوزف اینڈریوز زیادہ تر تمثیلی نوعیت رکھتا ہے اور اس کی کہانی پلاٹ کی منظم ترتیب کی بجائے سیدھی لکیر کی طرح چلتی ہے، جبکہ ٹام جونز میں فیلڈنگ نے اخلاقیات کو منطق اور زندگی کے حقائق کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک مرتب انداز میں کہانی تعمیر کی۔ کردار نگاری کے میدان میں فیلڈنگ کا کمال ٹام جونز میں اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ جوزف اینڈریوز کے کردار اپنی جگہ جاندار ضرور ہیں، مگر وہ زیادہ تر اخلاقی مثالوں یا طنزیہ نمونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں فطری پیچیدگی کم ہے۔ اس کے برعکس ٹام جونز کے کردار پوری طرح انسانی ہیں۔ ٹام کی سادہ دلی، سچی نیت اور جذباتی کمزوریاں اسے گوشت پوست کا انسان بناتی ہیں۔ بلیفل کی منافقت، مسٹر الوردی کی انسان دوستی اور صوفیہ کی نسائی نزاکت، یہ سب کردار انسانی فطرت کے مختلف رنگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جوزف اینڈریوز میں کردار اخلاقی علامتیں ہیں، جبکہ ٹام جونز میں وہ حقیقت کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں۔ لسانی انداز اور بیان کے اعتبار سے دونوں ناول فیلڈنگ کے طنز، بزلہ سنجی اور اخلاقی شعور کے عکاس ہیں، مگر ٹام جونز کی زبان زیادہ پختہ، رواں اور فکری طور پر باریک ہے۔ جوزف اینڈریوز میں فیلڈنگ اکثر طنز کو ہنسی میں بدل دیتا ہے، جبکہ ٹام جونز میں وہ طنز کو فلسفہ بنا دیتا ہے۔ اس کی زبان میں وہ ادبی وقار اور فکری توازن آ چکا ہے جو کسی ایسے مصنف میں پیدا ہوتا ہے جس نے تجربے کے ساتھ ساتھ خود اپنے فن کی حدود کو بھی عبور کر لیا ہو۔ موضوعاتی لحاظ سے جوزف اینڈریوز زیادہ تر رچرڈسن کے اخلاقی مثالی ازم کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔ اس میں فیلڈنگ نے رچرڈسن کی مصنوعی اخلاقیات پر طنز کیا اور دکھایا تھا کہ نیکی کا مطلب محض پاکیزگی نہیں، بلکہ انسان دوستی، رحم اور فطری شرافت ہے۔ ٹام جونز میں یہی اخلاقی نظریہ زیادہ پختگی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، جہاں فیلڈنگ نے انسانی فطرت کی پیچیدگیوں اور معاشرتی دوگلے پن پر روشنی ڈالی۔ اگر جوزف اینڈریوز ایک اخلاقی طنز ہے تو ٹام جونز ایک اخلاقی فلسفہ۔ یوں اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو جوزف اینڈریوز فیلڈنگ کا پہلا جرأت مندانہ تجربہ ہے، جبکہ ٹام جونز اس تجربے کی کامیاب تکمیل۔ ایک میں طنز غالب ہے، دوسرے میں زندگی۔ ایک میں خاکہ ہے، دوسرے میں مکمل تصویر۔ فیلڈنگ نے ان دونوں کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ناول محض قصہ گوئی نہیں، بلکہ انسانی شعور، اخلاق اور معاشرت کا آئینہ ہے، اور یہی فنی ارتقاء اسے انگریزی فکشن کا بانی مصنف بناتا ہے۔ ناقدین کی آراء۔ ٹام جونز کے حوالے سے بہت سے ممتاز ناقدین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ذیل میں ہم ان میں سے کچھ اہم آراء کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیموئیل ٹیلر کالرج کی، جس نے ٹام جونز کی کہانی کی طرز تعمیر کو مبالغہ آمیز انداز میں سراہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ "What a master of composition Fielding was! I think Oedipus Tyrannus, The Alchemist, and Tom Jones are the three most perfect plots ever planned." یعنی ایس ٹی کالرج کی نظر میں فیلڈنگ نے اس ناول میں انتہائی منظم اور ماہرانہ ترتیب قائم کی ہے، جو کہ کلاسیکی ڈرامائی یا ایپک ڈھانچے کے متوازی تھی۔ اس تنقیدی نقطۂ نظر سے ناول ایک فنی شاہکار ہے، حالانکہ بعد کے ناقدین نے اس انتہا درجے کی تعریف پر بھی تحفظات پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایف آر لیوس نے ٹام جونز کی مجموعی فنی اہمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود ایک بنیادی اعتراض بھی اٹھایا تھا۔
اور وہ اعتراض کرداروں کی داخلی گہرائی کے فقدان سے متعلق تھا۔ لیوز کے مطابق فیلڈنگ اپنے کرداروں کو زیادہ تر خارجی سطح پر برتتا ہے۔ وہ ان کے باطن، نفسیاتی پیچیدگیوں یا ذہنی کشمکش کو اس گہرائی سے نہیں کھولتا جس کی توقع ایک بڑے ناول سے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈنگ کا اسلوب مزاح، توازن اور اخلاقی ہم آہنگی پر قائم ہے، جس میں کرداروں کے ذہنی اور داخلی انتشار کے لیے گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ لیوز کا کہنا ہے کہ ٹام جونز کے کردار زیادہ تر اپنی اخلاقی خصوصیات اور واقعاتی رد عمل کے ذریعے سامنے آتے ہیں، نہ کہ ان کی ذہنی تہوں کے کھلنے سے۔ یوں ایفر لیوز کے نزدیک فیلڈنگ کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اس کا ناول نفسیاتی گہرائی کے اعتبار سے بڑے ناول نگاروں کا ہم پلہ نہیں ٹھہرتا۔ ایک اہم تنقیدی رائے ولبر ایل کراس کی طرف سے ہے، جس نے اس ناول کو انگریزی افسانہ نگاری کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ کراس نے اسے دی ہیملیٹ آف انگلش فکشن کہا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو ناول کو نہ صرف افسانوی کہانی کے طور پر بلکہ انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں اہم مرحلے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ یعنی کراس کے نزدیک فیلڈنگ نے اس ناول کے ذریعے نئی ادبی سمت متعین کی اور اس کی فنی اور ادبی اثر پذیری کو بلند مقام دیا۔ ایک اہم تنقیدی رائے حسنی مصطفیٰ الدالی نے اپنے مقالے اسٹائلسٹک انالیسس آف ہنری فیلڈنگز ٹام جونز اے سوشو پریگمیٹک ویو میں پیش کی ہے۔ حسنی کے مطابق فیلڈنگ اپنے کرداروں کے خارجی رویوں اور زبان کے عملی استعمال کے ذریعے انسان کی کمزوریوں، تعصبات، تضادات اور نفسیاتی کیفیتوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ طنز اس کی فنی تکنیک کا بنیادی اوزار ہے، جس کے ذریعے وہ بظاہر سنجیدہ گفتگو میں پوشیدہ معنی، متضاد حقائق اور کرداروں کی منافقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ فیلڈنگ کے نزدیک انسانی فطرت خیر و شر، سچائی اور فریب، اور خود غرضی اور سخاوت کے امتزاج سے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ نفس انسانی کی پیچیدگیوں کو انہی رویوں کے تناسب سے دکھاتا ہے۔ اس کے کردار زبان کے استعمال، جذباتی رد عمل اور سماجی مقام کے اظہار میں اپنی فطری خامیوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ فیلڈنگ کے نزدیک انسان کی جبلتیں اس کے رویوں کا تعین کرتی ہیں۔ وہ اخلاقیات کے اصولوں کو عملی طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اس کا راوی بظاہر سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ہمہ ہے، مگر جان بوجھ کر غیر یقینی پیدا کرتا ہے تاکہ قاری کچھ معنی خود بھی اخذ کر سکے۔ کرداروں کی گفتگو، رویے اور سماجی مقام معنی کے تعین میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ فیلڈنگ جو ہر باب کے شروع میں مداخلت کرتا ہے، وہ قاری کو ان اخلاقی نکات کے ذہن نشین کرانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ سب سے آخر پر مارٹن بیٹسٹن کے خیالات قابل ذکر ہیں۔ وہ دی مورل یونیورس آف ہنری فیلڈنگ میں یہ واضح کرتا ہے کہ ہنری فیلڈنگ کی ناول نگاری ایک منظم اور ہم آہنگ اخلاقی تصور کائنات سے جڑی ہوئی ہے، جس کی بنیاد عقل پسندی، عیسائی ہیومنزم اور انسانی فطرت پر اعتماد پر قائم ہے۔ فیلڈنگ کے ناول محض کہانیاں نہیں بلکہ اخلاقی تجربات کی تمثیلیں ہیں، جن میں کردار آزمائشوں اور غلطیوں سے گزرتے ہوئے خود شناسی اور اخلاقی بصیرت تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ہاں طنز اور مزاح کا مقصد سماجی و اخلاقی اصلاح ہے، اور وہ انسانی سرشت کو خیر کی طرف مائل سمجھتے ہیں۔ بٹسٹن کے مطابق فیلڈنگ کی تخلیقات قانون، انصاف اور سماجی ذمہ داری کے احساس سے معمور ہیں، اور ایک ایسی اخلاقی کائنات بناتی ہیں جہاں نیکی بالآخر سرخ رو اور بدی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ یوں فیلڈنگ کا پورا فن انسان اور معاشرے کی اخلاقی بہتری کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ ان آراء کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹام جونز پر تنقید میں دو مرکزی دھارے موجود ہیں۔ ایک وہ جو اسے ادبی و فنی لحاظ سے
اعلیٰ مرتبے پر فائز دیکھتے ہیں، اور دوسرا جو اس کے اندر نفسیاتی، ساختی اور نظریاتی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ناقدین کی طرف سے عام طور پر تحسین سمیٹنے میں کامیاب رہتا ہے۔ ناول ٹام جونز کے منتخب اقتباسات۔ 1. I think teenage love is a great thing. There is nothing quite like it and never will be for the rest of your life. 2. If you are going to be a star, you should look like one. 3. No one hath seen beauty in its highest luster who hath never seen it in distress. 4. It is much easier to make good men wise than to make bad men good. 5. It is not enough that your designs, nay that your actions are intrinsically good. You must take care they shall appear so. 6. A good conscience is never lawless in the worst regulated state, and will provide those laws for itself which the neglect of legislators hath forgotten to supply. 7. Your religion serves you only for an excuse for your faults, but is no incentive to your virtue. 8. Mankind has never been so happy as when the greatest part of the then known world was under the dominion of a single master. 9. If there are men who cannot feel the delight of giving happiness to others, I sincerely pity them, as they are incapable of tasting what is, in my opinion, a great honor, a higher interest, and a sweeter pleasure than the ambitious, the avaricious, or the voluptuous man can ever obtain. 10. To see a woman you love in distress, to be unable to relieve her, and at the same time to reflect that you have brought her into this situation, is perhaps a curse of which no imagination can represent the horrors to those who have not felt it. ٹام جونز کا ادبی مقام۔ ٹام جونز ہنری فیلڈنگ کا وہ کارنامہ ہے جس نے انگریزی ادب میں ناول کی صنف کو ایک باقاعدہ ادبی اور فکری مقام عطا کیا۔ ٹام جونز کو ناول کی تاریخ میں سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ ادبی تاریخ کے نقطۂ نظر سے ٹام جونز کی سب سے بڑی اہمیت اس کی فنی ترتیب اور اخلاقی نقطۂ نظر میں ہے۔ فیلڈنگ نے اس ناول میں پلاٹ کو اس طرح تعمیر کیا کہ ہر واقعہ اور کردار کسی بڑی اخلاقی یا انسانی سچائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے پہلی بار ناول کو محض قصہ گوئی کی حدود سے نکال کر ایک اخلاقی و سماجی تفتیش میں تبدیل کیا۔ راوی کی مداخلت، طنزیہ تبصرے اور معاشرتی مشاہدے نے اسے محض ایک داستان نہیں بلکہ 18ویں صدی کے انگریزی معاشرے کی فکری دستاویز بنا دیا۔ فیلڈنگ کا اسلوب جس میں مزاح، فلسفہ اور مشاہدہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں، ناول کو اس دور کی حقیقتوں کا عکاس بناتے ہیں۔ ٹام جونز جدید دور میں بھی اپنی تازگی برقرار رکھتا ہے کیونکہ اس میں پیش کردہ انسانی فطرت کے سوالات، اخلاقی دوگلے پن کی نشاندہی اور سچائی اور ریاکاری کے درمیان کشمکش آج کے معاشرے میں بھی اسی شدت سے موجود ہے۔ فیلڈنگ نے انسانی سچائی کو کسی مذہبی یا طبقاتی دائرے میں قید نہیں کیا بلکہ اسے فطری نیکی اور اخلاقی صداقت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، جو جدید انسانی فکر کی بنیاد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹام جونز کا مرکزی خیال، یعنی کہ نیکی کی اصل بنیاد دل کی سچائی ہے، نہ کہ سماجی مقام و مرتبہ، آج کے فرد سیاست اور سماجی اخلاقیات پر اتنا ہی صادق آتا ہے جتنا اپنے عہد پر آتا تھا۔ ادبی نظریے کے اعتبار سے ٹام جونز آج کے نقادوں اور محققین کے لیے ایک اہم متن ہے۔ اس میں موجود خود آگاہ بیانیہ جدید مابعد جدید رجحانات کی پیش بندی کرتا ہے۔ راوی کا قاری سے براہ راست مکالمہ، تخلیقی تبصرے
اور کہانی کے اندر سے ہی اس کے تجزیے کی کوشش۔ یہ ایسی خصوصیتیں ہیں جو آج کے بعد از جدید ناولوں میں باقاعدہ فنی تکنیک کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی لیے ٹام جونز نہ صرف اپنی صدی کا مظہر ہے بلکہ ایک ایسا متن ہے جو آنے والے ادوار کے بیانیاتی تجربات کی بنیاد رکھتا ہے۔ یوں ٹام جونز کا یہ ناول اپنی دوہری ادبی اہمیت کی بنیاد پر وقت کی قید سے ماورا ہو کر ادب کی اس دائمی روایت میں شامل ہو چکا ہے جو ہر عہد میں اپنے معنی نئے سرے سے پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔